अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के वीकेंड वाइब्स के साथ आपका मेज़बान वासिफ मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज के शो में हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर जसूमल लेमानी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम डॉक्टर सलाम। साहब, सबसे पहले ये फरमाइए, एक कार्डियोलॉजिस्ट कपास के फील्ड में कैसे आ गए? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का, कैपिटल टीवी वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपना टाइम निकाल कर मुझे अपने कारोबार के हवाले से मेरे से गुफ्तगू की। तो असल चीज़ है कि मैं डॉक्टर साहब फैमिली की, हमारी फैमिली बेसिकली बड़ी फैमिली है। तो मेरे जो फैमिली की बिज़नेस भी कॉटन की थी। तो जब मैंने डॉक्टरी की तो कार्डियोलॉजी यानी कि मैं रेजिडेंसी कर रहा था, तो मैंने महसूस किया था कि मुझे फैमिली बिज़नेस में मुझे टाइम देने की ज़रूरत थी। तो कॉटन की आड़त होती थी मेरे बड़े भाई की, फादर की। ठीक है। तो मैंने वो ज्वाइन की। वहाँ पे मैंने एज ए डॉक्टर भी प्रैक्टिस की, लेकिन अच्छा। मेल प्रैक्टिस का एक रुझान बहुत था, तो मुझे मेरे ज़मीर ने गवाह नहीं किया। ठीक तो है। मैंने कहा इससे बेहतर है कि मैं बिज़नेस ज्वाइन कर लूँ जिसमें मुझे ऐसा कोई गलत काम ना करना पड़े। सही है। तो फिर मैंने वहाँ पे जीनिंग का काम, पहले अड़त पे थे, फिर हमने इसको अपग्रेड करके जीनिंग का काम शुरू किया। तो पहले हमने जीनिंग फैक्ट्री लीज पे ली थी, वो आज भी मेरे पास हैं, मेरे दोस्त हैं। उसके बाद मैंने अपनी जीनिंग फैक्ट्री लगाई। तो मैं ग्रेजुअली, तो मेरे जो भाई थे वो भी इसी बिज़नेस में मेरे साथ थे। अभी मैं एज ए अभी तो मैं चेयरमैन हूँ पाकिस्तान कॉटन जिन्स का। ये मेरा सेकंड अच्छा। टेन्योर है। अच्छा, सेकंड टेन्योर आपका। हाँ। पिछले साल भी आप ही चेयरमैन थे? नहीं, पिछले साल नहीं, हमें सिंध में हर चौथे साल बारी आती है। 4 साल पहले 2016 में भी मैं इलेक्शन लड़के चेयरमैन हुआ था। मैं वाहिद चेयरमैन बना हूँ वो इलेक्शन लड़के ही, यानी कि दोनों दफ़ा मुझे इलेक्शन लड़के ही जीत कर चेयरमैन। इलेक्शन लड़के चेयरमैन बने तो बाकी इलेक्शन लड़े बगैर बनते हैं क्या? हम तकरीबन ऐसे हुआ है कि हमारे पास एक सिलेक्शन होती थी, लेकिन पता नहीं अल्लाह को ये मंजूर था कि मैं हर भाई के पास जाऊं, उनसे मुलाकात करूं और उनसे वोट के लिए। कितने वोटों से आप जीते? मुझे अच्छा वोट मिले कि जो हमारे अपोजिशन वाले थे तो उनको 30% वोट मिले थे, हमें 70% वोट मिले थे। डॉक्टर जसूमल साहब, ये फरमाइए, 4 साल पहले आप चेयरमैन थे और 4 साल के बाद आप दोबारा चेयरमैन बने, तो क्या फ़र्क है इंडस्ट्री में? बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि मैं कॉटन को, यानी कि मैंने पूरी दुनिया तकरीबन जहाँ कॉटन प्रोड्यूसिंग होती है वो भी इलाके घूमे हुए हैं दुनिया के ममालिक में, जैसे हिंदुस्तान है, चाइना है, अमेरिका है। मैं पाकिस्तान का मुसलसल 10 साल से लीडिंग रॉ कॉटन एक्सपोर्टर भी रहा हूँ। मैं प्राइज़ ऑफ परफॉर्मेंस विन करता आया हूँ। और अच्छा। पाकिस्तान में यानी कि मेजर शेयर 30% मेरी कंपनी सिंध एग्रो इंडस्ट्रीज़ का ही रहा है। तो इस हवाले से मैंने महसूस किया, जब दुनिया में मैं बाहर जाता था तो हमारी क्वालिटी यानी कि जो पहले होती थी अच्छी नहीं बनाते थे। तो मैंने कोशिश की कि अपने मुल्क को नाम दूं और पाकिस्तान की मार्केटिंग को बेहतर करूं, प्रोडक्ट को अच्छा नाम देके दुनिया में, क्योंकि हमारी रुई कॉटन जो है वो दुनिया की रुई से 10 से 15 सेंट कम बिकती थी। तो हमने ठीक है। यहाँ पे क्वालिटी को भी बेहतर किया और हमने अपनी मार्केट यानी कि एक्सपोर्ट मार्केट दुनिया के ममालिक में, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, चाइना, थाईलैंड, वियतनाम, उनको हमने मार्केट अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वहाँ भी एफर्ट ली। ठीक है। लेकिन क्या हुआ बदकिस्मती से, उस टाइम पे लगभग 12 मिलियन की क्रॉप हुई थी जब मैं 2016 में था। ठीक है। और अभी जो मैं आया हूँ तो मेरी 5.5 मिलियन क्रॉप इस साल हुई है। तो ये पहले एक 12 मिलियन थी और अभी 5.5 मिलियन तक। यानी कि मतलब हम आप बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी प्रोडक्शन, वैसे तो हमारे जो पीक गया है वो 15 मिलियन गई है पाकिस्तान अच्छा। में 2014-13 में। ठीक है। लेकिन फिर मुसलसल डिक्लाइन हुआ है, यानी कि 12, 12.5, 13 ये हमारा मुसलसल क्रॉप की सूरत हाल रहती थी। बिल्कुल सही है। कभी 12.5 हो गई, कभी 13 हो गई, कभी 12 हो गई, यानी 12 और 13 के दरमियान मुसलसल रहते थे। लेकिन पिछले 3 सालों में मुसलसल हमारी डिक्लाइन है। पहले अच्छा। 12 से 10 पे गए, 10 के बाद
9 پہ گئے، 9 کے بعد سمجھو کہ اس سال تو بالکل ہی، اس سال آپ کے ٹنیور کے اندر یہ 5 پہ آ گئی، 5 ساڑھے 5۔ یعنی کہ میں چیئرمین بنے مجھے بھی 4 مہینے ہوئے، تو کہ کراپ کی صورتحال تو پہلے بگڑ چکی تھی، کراپ لیکن کی صورتحال کیوں بگڑ گئی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ فیکٹرز بہت سارے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس بدقسمتی سے جو بھی حکومت رہی ہے انہوں نے ہمارے جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہیں، کیونکہ آج کا دور ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہمارے گروور ہیں ان کو جو سیڈ ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں ہوئی۔ اگر سیڈ ٹیکنالوجی دنیا نے جو بھی کاٹن پروڈیوسنگ کنٹری ہیں جنہوں نے اپنی پروڈکشن بڑھائی ہے، انہوں نے 3 چیزیں بہتر کی ہیں کاٹن کے حوالے سے۔ ایک پروڈکشن بڑھانے کے حساب سے انہوں نے سیڈ ٹیکنالوجی جس میں ہائیبرڈ سیڈ ہے، ہندوستان نے اپنی پروڈکشن جب ہماری 2004-05 میں 14 ملین بیل ہوئی تھی تو ہندوستان کی 11 ملین بیل تھی، اچھا، اور ہندوستان آج 35 ملین بیل پہ کھڑا ہے۔ ہندوستان 11 سے 35 ملین پہ پہنچ گیا، اور ہم 14-15 والے 4 پہ۔ برازیل آپ کو میں بتاؤں پچھلے 3 سالوں میں برازیل اپنی جو پروڈکٹ ان کی ضرورت ہوتی تھی 3 سے 4 ملین بیل وہ امپورٹ کرتا تھا امریکہ سے، لیکن انہوں نے پچھلے 3 سالوں میں 5 ملین بیل والا جو ہے نا ابھی 13 ملین بیل پہ آ گئے ہیں۔ تو ہماری جو بھی جو آج پچھلی حکومت کے بھی جو مائنڈ سیٹ تھا وہ زراعت سے ہٹ کر، یعنی کہ ایگریکلچر جو ہماری بیک بون ہے، ہماری پہچان ہے ملک کی، اور ان کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ یعنی کہ گروور کو ایک پرو گروور ایک پالیسی بنائے، کیونکہ کاشتکار جو ہے نا ہمارے ملک میں اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے سر۔ اچھا، کیونکہ یہاں پہ کچھ بڑے لوگوں کی پالیسی بنتی ہے جو بھی کہتے ہیں نا کہ مائٹ از رائٹ، طاقتور لوگ ہیں، جس طرح ہمارے یہاں پہ ایک بڑے بڑے جو صنعت کار ہیں جو انہوں نے اپنے حساب سے اپنے ریلیف لیے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پیکیج لیے ہوئے ہیں۔ جو چھوٹی صنعت ہے یا چھوٹا کاشتکار ہے اسی بیچارے کو کوئی یہاں پہ پالیسی نہیں بنتی کہ ہمارے رورل جو بھی اکانومی ہے اس کی جو ایگرو بیسڈ انڈسٹری ہے تو اس پہ کوئی ان کو مارک اپ بھی ہائی پے کرنا پڑتا ہے، بجلی کے ریٹس بھی ہائی دینے پڑتے ہیں، تو وائبل ہی نہیں رہا ہے کہ نہ ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی، کیونکہ ہمارے پاس ایڈوکیشن کم ہے، ہمارے رورل جو بھی لوگ بستے ہیں انفراسٹرکچر ویری پور ہے، وہ وہاں پہ کوئی ہم نے ایفرٹ ہی نہیں لی ہے کہ اسٹیٹ کے حوالے سے۔ میں آپ کو ہندوستان نے 2006 میں ایک پروگرام لے کے آیا TMC، اچھا، انہوں نے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی گراس روٹ لیول تک شفٹ کی، یعنی کہ ساجن ہوتی تھی انہوں نے ڈبل رولر جن پہ شفٹ کیا۔ ساجن یعنی کہ ایک ہماری جو کپاس ہے اس کی پروسیسنگ ساجن سے کیا ہوتا ہے نقصان یہ ہے، تو ایک تو اس کی جو ہمارے فائبر کی لینتھ کم ہو جاتی ہے، دوسرا جو فائبر کی لینتھ کم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی جو اپنی ییلڈ ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو اگر اس کی ہم GOT دیکھیں تو وہ بھی کم ہو جاتی ہے، تو اس سے کم 700 سے 800 روپیہ ہمارا انڈائریکٹ لاس ہو جاتا ہے جو پاس آن ہوتا تھا گروور پہ۔ تو ہماری کسی بھی اسٹیج پہ یعنی کہ نہ ہم نے سیڈ ٹیکنالوجی کو بہتر کیا، نہ پروسیسنگ کو بہتر کیا، نہیں ہمارے پاس مارکیٹنگ میکینزم جو ٹریڈ کے حوالے سے کہ گروور کو کس طرح سیکیور کیا جائے، دنیا میں فیوچر ٹریڈ بھی ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ان کو لون فیسلٹیز ملتی ہیں، اگر مارکیٹ نیچے چلی جائے تو ان کو سیکنڈ بائر بھی مل جاتا ہے، اور ان کو سپورٹ بھی مل جاتی ہے کہ اگر ریٹ کم ہو جائے تو آپ کو پیسے فنانس ہو جاتی ہے، جیسے امریکہ میں گروور اپنی کاٹن کو تیزی مندی بھی کھیل سکتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے ایک لا وارث چھوڑا ہوا ہے گروور کو، نہ گروور کو کوئی والی وارث ہوتا ہے کہ جب وہ بیچارے کی فصل آتی ہے تو مارکیٹ میں پرائزز بھی کم ہو جاتی ہیں، ان کو صحیح کوئی نہ گائیڈ کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ جو ہمارے پاس ایگریکلچر کے جو ایکسٹینشن جو ادارے ہیں وہ سوائے یعنی کہ ان کو ابھی ایک انسپیکشن کا کام دیا گیا ہے کہ آپ جا کے خالی بتا خوری لو، باقی ان کو جو اویئرنیس دینی تھی گروور کو، کیونکہ ہمارے یہاں بہت جو ہمارا گروور ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون، کیونکہ ہمارا جو کاٹن ہے وہ اس کو پیسٹ کا بڑا سینسیٹیو ہے، تو ہمارے یہاں پہ اس کو اتنی دوائی اتنی ڈکلائن، اس کا حل کیا ہے؟ حل موجود ہے، حل ہم نے کل یہاں پہ ہم نے بالکل 4 مہینے پہلے سیمینار کر کے جو بھی ہمارے ادارے ہیں کنسرنڈ جو ادارے ہیں جو کام کرتے ہیں اس سیکٹر کے لیے
ان کو ہم نے اویئر کیا کہ یہ چیزیں ہیں، دنیا اس نے اسی طرح سے بہتر کی ہیں، آپ بھی وہی ماڈل اپناؤ جو دنیا کر رہی ہے۔ آپ جس طرح دنیا نے اپنے آپ کو بہتر کیا ہے، انہوں نے پروڈکشن اپنی کس طرح بڑھائی ہے، انہوں نے پروسیسنگ کس طرح بہتر کی ہے، انہوں نے اس کو ٹریڈ کو کس طرح ڈیولپ کیا ہے، تو ہمیں بھی وہی کام کرنے چاہیے۔ اس لیے ہم نے 4 مہینے پہلے ہمارے جو سید فخر امام صاحب ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں، جو نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے بہت اچھے انسان ہیں، کاٹن کو بھی سمجھتے ہیں، زراعت کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے جو کچھ اور مائنڈ سیٹ ہیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ انٹینشنلی، لیکن ان کا جو ہر آدمی اپنے اپنے فیلڈ میں ہے نا، اس کی ایک مزاج بن جاتی ہے کہ وہ دوسرے کی کم سنتا ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی بدقسمتی سے جو اور ادر جو کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو اسی میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو ڈیسیجن جوائنٹلی بنتا ہے، تو اس بیچارے کی جو ہے نا بات سنی نہیں جاتی۔ 4 سال سے لگاتار ڈکلائن، تو ہماری جو ایسوسیشن ہے آپ کی، اس نے کیا کام کیا ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے؟ ہمارا دیکھو نا، ایسوسیشن یہی کام کر سکتی ہے کہ اداروں تک اپنی آواز اٹھائے، کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی ایسی پاور تو نہیں ہے جو ہم سیٹ بنا سکیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں بھی لیجسلیشن ہوتی ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی ہے، یہاں پہ جیو میں ٹیکنالوجی دنیا میں لائی گئی ہے، جینیٹیکلی ماڈیفائڈ سیڈس دنیا میں انہوں نے اپنے گروور کو دیے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ اس پہ بھی ابھی تک آج تک یہ ہم کھڑے ہیں کہ ہم جیو میں وہ لے آئیں نہ لے آئیں۔ اسی طرح ہمیں ہائبرڈ سیڈ ہے، وہ ٹیکنالوجی جب لے کے نہیں آئیں گے تو دیکھو نا، دنیا میں آپ نے کوئی بھی چیز کمپیٹ کرنی ہے تو آپ نے ٹیکنالوجی اپنانی پڑے گی۔ اگر آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل فون نہ ہو اور میرے ہاتھ میں، کیسے آپ میرے سے کمپیٹ کر سکو گے؟ اسی طرح سے ٹیکنالوجی سے آپ کو اپنے گروور کو بھی اویئرنیس دینی پڑے گی، ان کو بتانا پڑے گا، کیونکہ آج کے دنیا میں کلائمیٹ چینجز بہت آ رہی ہیں، تو کلائمیٹ کے حوالے سے بھی گروور کو اویئرنیس دینی پڑے گی، کیونکہ گاؤں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کہ آج دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، تو ہمیں اپنے کاشتکار کو ہر چیز اس کو اپڈیٹ رکھنی پڑے گی۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے۔ کاٹن کی صنعت کے لیے آپ نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بھی کی، اس کا نتیجہ یا کچھ اعلامیہ کیا تیار ہوا ہے، اور اس کی بہتری کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے؟ ہم نے پوری پریزنٹیشن بنا کے جو دنیا کا جو ماڈل ہے، جو دنیا نے اپنایا، وہ سکسیزفل ہے۔ اس میں کوئی ایسی ہمیں نہ ریسرچ کرنی ہے، ریسرچ دنیا نے کی ہوئی ہے، صرف ان سے ہم نے بات ایک بیٹھ کر ان کو بائے کر کے ان سے لے کے وہ اپنے گروور تک پہنچانا۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی ہمیں نہیں، سیٹ فارمولا ہے، یہ ایسے ہی جیسے آپ نے موبائل فون لیا، جی ٹھیک ہے، ہم بھی پیسے دیں گے تو وہ ٹیکنالوجی ہمیں ملیں گے، وہ کہتے ہیں کنڈیشن ہے وہ دے کے، کیونکہ 1 روپیہ خرچ کرنے سے ہمیں اربوں روپیہ ملیں گے، کیونکہ سیڈ یہ ہے کہ اگر آج آپ کی 15 من یا 10 من یا 11 من کی ایوریج آ رہی ہے، وہ آپ کا بریک ایون ہے آپ کی گروور کا۔ جب وہ 40 من لے گا تب جا کے اس کو پروفیٹیبل بنے گی۔ ابھی 15 من کی جگہ اگر آپ کو 40 یعنی کہ 25 من ایکسٹرا مل جائیں، تو ادھر آپ نے اگر اس کے 25 من کی جگہ آپ نے جو آپ کو ایکسٹرا مل رہا ہے، 2 من کی بھی رقم اس کو اگر آپ نے دے دی تو 23 من آپ کا پروفٹ ہے۔ تو آپ نے وہ ٹیکنالوجی لینی پڑے گی، اور کوئی ہمارے پاس آپشن ہی نہیں۔ لینے میں دقت کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے؟ یہی، کیونکہ یہی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پچھلی حکومت میں بھی ہم ریڑیاں کرتے تھے، ہم نے جو ہمارے اس ٹائم پہ بھی منسٹری تھی اس کو بھی ہم بتاتے تھے کہ بھائی ہمارا سروائیول ہے، ہمارے ملک کی اکانومی ہے جس کا بیک بون ہی کاٹن بن سکتی ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس ایسی اور کون سی پروڈکٹ ہے جس سے ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکیں، سوائے ٹیکسٹائل کے ہمارے پاس اور کوئی چیز فیزیبل ہی نہیں ہے۔ یہ کاٹن ہی ہے جو را مٹیریل ہے ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹریز کا۔ ہم امپورٹ کاٹن کر کے کہیں کہ ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں گے ٹیکسٹائل کی، یہ ناممکن ہے۔ میں کہتا ہوں آپ اس پہ سوچو، غور کرو کہ یہ ہمارے ملک کی لائف لائن ہے، کاٹن کو کس طرح سے پروٹیکٹ کیا جائے، کیونکہ اگر ہم 4 کراپ کی کمپیرین کریں گے، شوگر کین کو، میز کو، رائس کو، اس میں ایک واحد یہ کموڈٹی ہے جو ویلیو ایڈیشن میں جاتی ہے۔ اس سے 20 انڈسٹریز ملی ہوئی ہیں، آپ نے جیننگ، اسپننگ، ویونگ، ڈائنگ، پرنٹنگ، اس کے بعد گارمنٹس، یہ یعنی کہ ڈینڈم، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ آپ سمجھو کہ
اس کے علاوہ یہ ہمارے اینیمل فیڈ ہے، ہم جو کوکنگ آئل ہے اس میں کاٹن کی جو خود کی اپنی بائی پروڈکٹ ہے وہی اینیمل فیڈ ہماری پوری جو ابھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں ملیشیا سے. ہم یہ بڑی یعنی کہ ایک دکھ بھری کہانی ہے کہ ہم ایگریکلچر زرعی ملک ہونے کے ناطے چینی بھی امپورٹ کر رہے ہیں، گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں اور کاٹن بھی امپورٹ کریں گے تو ہمارے پاس ابھی بچا کیا ہے کہ ہم کریں. باقی تو ویسے ہی ہم چائنا سے ساری چیزیں لیتے تھے جو ہم مینوفیکچرنگ کرنے تھے، لیکن زراعت جو اللہ کی دی ہوئی گفٹ ہے وہ بھی ہم امپورٹ پہ چلے جائیں گے تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا ملک کے لیے. تو یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے. جو بھی ہمارے پالیسی میکرز ہیں یہ بیٹھے ہیں اس پہ، تو ایک بہت بڑی ایمرجنسی بیسس پہ اس پہ بیٹھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہمیں ملک کو خوشحال رکھنا ہے تو ہمیں زراعت پہ توجہ دینی چاہیے. زراعت میں بھی ہمیں کاٹن اور ویٹ یہ دو ایسی کموڈٹی ہیں، ان پہ کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. شوگر اتنا اسٹیپل فوڈ نہیں ہے جو نہ ملے گا تو انسان زندہ نہیں رہے گا، لیکن گندم ہمارا اسٹیپل فوڈ ہے اور کاٹن جو ہے وہ ہمارا فائبر ہے، وہ ہمیں ضروری ہے اس کو اگانا، کیونکہ کاٹن ایک وائٹ گولڈ کہا جاتا ہے اس کو. یہ ہماری یعنی کہ معیشت کی آپ نے ساری سفارشات بنا کے حکومت کو پیش کی؟ بالکل، ہم نے کل پریزنٹیشن بنا کے جہاں وہاں پہ سارے پارلیمنٹرین بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی بالکل حقائق کو کہا کہ بالکل ہمارے لیے یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے. ہمارا سید فخر امام صاحب تو بڑی محنت کر رہے ہیں لیکن اس کو اکیلے بندے کی بس ان کے ساتھ کی ضرورت ہے. ہم جو بھی سارے دوست ہیں جو سمجھتے ہیں، جو ہم درد رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ملک کے بیک بون ہے، ہماری جو کاٹن کی کراپ ہے اس کو کس طرح ریوائیو کروایا جائے، تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے. اور ہم سب جو بھی پاکستانی ہیں کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھیں لیکن یہ نیشنل ایشو ہے، اسی پہ ہم نے اکٹھا ہو کر اسی کو اٹھانا ہوگا. کیونکہ لوگوں کا جو ہماری جو رورل اکانومی ہے اس میں 70% امپلائمنٹ جو ان اسکل لیبر ہے اس کی جو روزگاری ان کا جو ذریعہ معاشی ہماری کاٹن ہے. کیونکہ ہمارے یہاں عورتیں ہیں، ان کی جو بچوں کی بیچاری کی شادیاں ہوتی ہیں وہ تھوڑا تھوڑا پیسہ اکٹھا کر کے اپنی بچوں کے لیے کلیکٹ کرتی ہیں. اگر کاٹن نہیں ہوگی، جو عورتیں وہاں پہ گاؤں میں رہتی ہیں ان کا ذریعہ معاشی ہے. تو کاٹن تو ایک میں کہتا ہوں یعنی کہ مور دین 60% جو امپلائمنٹ دیتی ہے. تو ان کو اب ہم اگر اگنور کریں اور ہم ابھی بھی ہم خاموش بیٹھے رہیں گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ ہمارے ملک میں کاٹن ہوتی تھی. اور آپ کو میں کہوں کاٹن اوریجنی ہماری ریور انڈس کی ہے. اچھا، امریکہ میں بھی جو کاٹن گرو ہوئی ہے یہاں سے ٹرانزٹ ہوا ہے کراپ. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اب اس میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں ہمیں ابھی بھی ایمرجنسی بیسس پر ایک آٹونامس کاٹن بورڈ بننا چاہیے. اس میں سارے اسٹیک ہولڈر، اس میں گروور، اس میں جنر، اس میں اسپنر اور جو ہمارے ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ادارے ہیں، جو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ منسٹریز ہیں، ان کے جو مین منسٹر ہیں، جو اسٹیک ہولڈروں کے جو مین چیئرمین صاحبان ہیں، ان کو بٹھا کر بیٹھ کر اس کے لیے صحیح سالوشن دیں. جب تک آپس میں بیٹھ کے کوآرڈینیشن نہیں ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون سے اسٹیج پہ خرابی ہے. تو جب ہم آپس میں بیٹھیں گے، کوآرڈینیشن ہوگا اب ہم سب لوگوں کا، تبھی جا کے ہم اس کو صحیح سالوشن دے سکیں گے. کیونکہ ہم سب کی ریسپانسبلٹی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ خالی حکومت کرے. پرائیویٹ سیکٹر میں اسپنر انڈسٹری والے ہیں، جیننگ انڈسٹریز والے ہیں، گروور ہیں. یہ ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے، یہ ملک کی بقا کا مسئلہ ہے. اس میں تو ہم سب نے ایک ایز اے نیشنل کاز سمجھ کر ہم نے اپنی کنٹریبیوشن کرنی پڑے گی. کیونکہ یہ سمجھ کر کہ میں کیوں کروں والی کہانی ہوگی تو پھر تو سمجھو کہ یہ ہم نااہل لوگ ہیں. یعنی کہ جس کو اتنے نیچر کے وسائل ہیں دنیا میں، جہاں پہ کاٹن پروڈیوسنگ ہوتی ہے وہیں پہ وہ قدرت کے کوئی وسائل نہیں ہیں، وہاں رین پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. ہمارے پاس بیسٹ اریگیشن سسٹم لگی ہوئی ہیں، بیسٹ اریگیشن سسٹم ہے، بیسٹ کلائمیٹ ہے ہمارے پاس، ہمیں قدرت سے ملا مین پاور ہے کہ ہم 22 کروڑ لوگ ہیں کہ ان کی روزی روٹی اسی کاٹن سے جڑی ہوئی ہے. تو ہمیں جو دوسری دنیا میں مسائل ہیں، لیبر کے ایشوز بہت ہیں امریکہ میں،
جی وہ مشین پک کاٹن ہوتی ہے. ہمارے یہاں لوگوں کا روزگار ہے ہینڈ پک کاٹن ہے. اسی طرح ہمارے یہاں جو چیزیں یعنی کہ ہمارے پاس لیبر اویلیبل ہے, انسکل لیبر بہت ہے ہمارے پاس. یہ ہمارے لیے ایک یعنی کہ ہم تو کہتے ہیں سب کو اسکل بنانے چاہیے. ہمارے اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ لوگوں کو اسکل بنائیں, لیکن ہمیں بہت کچھ کام کرنا چاہیے اپنے ملک کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے. ٹیکنالوجی جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس آج تک کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. ہماری جو میجر کراپس ہے اس کی آپریٹر جو ہے وہ بھی ان پڑھ لوگ ہیں, لے مین لوگ ہیں. کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں بن پایا ہے کہ ہم ایڈوکیٹڈ لوگوں کو اسکلڈ لوگ آگے نہیں آئے. بالکل ان اسکلڈ لوگ ہیں. ڈاکٹر صاحب اتنا انڈسٹری ہماری نیچے گئی ہے تو ڈاؤن سائزنگ بھی کی ہوگی آپ لوگوں نے؟ بالکل صحیح ہے. میری اپنی سمجھو کہ 1200 جینک فیکٹریاں ہیں, ہمارے ممبر ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سے اس سال تقریباً 300 فیکٹریاں ہوں گی جو فل فلیج چلی ہوں گی. ان کی بھی ٹوٹل کتنی ہے؟ 1200, اور 100 کے قریب انہوں نے تھوڑی بہت چلائی ہے. باقی ہمارے پاس سمجھو کہ 800 فیکٹریاں تو بند پڑی ہے. 1200 میں سے 800 فیکٹریاں تقریباً بند ہو گئی. صرف 400 کام کر رہی ہیں. 400 کام کر رہی ہیں, وہ بھی فل فلیج نہیں. آپ بتاؤ نا کہ 15 ملین والی 5 ملین یعنی کہ 33% کراپ رہ گئی ہے. صحیح تو بات. 33% ہمارے پاس انڈسٹری رن کر رہی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس کیپیسٹی ہے 2 کروڑ بیل کی, جیننگ کی بیل کی, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کراپ بڑھ رہا ہے تو لوگوں نے انڈسٹری لگائی. کیپیسٹی زیادہ ہے لیکن کام اس پہ ہم کم کر رہے ہیں. کیونکہ 15 ملین بیل تھی تو لوگوں نے انڈسٹری بہت لگائی تو 20 ملین کی ہو گئی. لیکن کراپ ہمارا ڈکلائن ہوتا گیا تو کراپ ہمارا 5.6 ملین بیل ہوا ہے اس سال, اور ہماری انڈسٹری وہ بند ہونا شروع ہو گئی. تو یہ سمجھو کہ ابھی بند پڑی ہوئی ہیں. نہ اس سے آپ کو انمپلائمنٹ بہت ہوئی ہے, لوگوں کا روزگار ختم ہو گیا ہے. تو لوگ بیچارے بہت یعنی کہ جو علاقے ہمارے ہیں جہاں کاٹن ہوتی ہے تو وہاں پہ انمپلائمنٹ تو ہے. ابھی آپ کو 4 سال ہو گئے ہیں, آپ ایفرٹس بھی کر رہے ہیں, 4 ماہ ہو گئے دوبارہ سے بھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے وقت کپاس کے لیے کیسا ہے؟ وقت تو دیکھو نا, یہ ہم سب کو اس کے لیے یعنی کہ جتنے بھی ہمارے بس میں ہو نا, ہمیں ایفرٹ لینی ہے. کیونکہ کاٹن اگر ہم اس کو اگنور کریں گے تو ہماری ملک کی معیشت بیٹھ جائے گی. ہاں, آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ کا جو ایشو ہے جی اس کا سالوشن ہی آپ کو کاٹن ہے. اوکے. اس کو آپ اگاؤ گے, اس پہ انویسٹمنٹ کرو گے تبھی آپ کا, کیونکہ آپ کے پاس اور کون سا ایسا سورس ہے جس سے آپ کو فارن ایکسچینج آنی ہے. ٹیکسٹائل ہی آپ کے پاس ہے, اس کا را مٹیریل کاٹن ہے. اگر کاٹن ہوگی تو ٹیکسٹائل آپ کی لگے گی. اچھا. اور کوئی آپ کے پاس اور کوئی مجھے بتاؤ کوئی اتنے سالوں میں آپ سمجھو کہ میں نے جو اپنی زندگی میں جب کاروبار جوائن کیا ہے یہی ہمارے پاس ایکسپورٹ فگرس آتی رہی ہیں. اس میں 58 to 60% ہمارے ٹیکسٹائل کا شیئر ہے. تو اور کون سی ایسی کموڈٹی جو بڑی ہے جنہوں نے ایکسپورٹ بڑھائی ہو یا پروڈکٹ ہو؟ آپ نے ایکسپورٹ بڑھائی تھی تو کوشش کر رہے ہیں اپنے ملک کی پروڈکٹ کو باہر کی مارکیٹ میں کم, لیکن ہمارے پاس سپلائی ملے گی تو ہم سسٹین کر پائیں گے. کیونکہ بائر آپ کا انتظار نہیں کرتا. آپ محنت کر کے اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کرو, آپ دنیا کے دوسرے ملکوں کی آپ شیئر لو, لیکن آپ کے پاس سپلائی نہیں ہوگی. اب میں نے 2 ملکوں میں اپنے 8 کلائنٹ بنائے, لیکن میں دوسرے سال اس کو سپلائی نہیں دے سکا تو کیسے وہ میرے پاس سسٹین کر پائے گا؟ صحیح بات ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے. آپ نے کہا تھا کہ ہم ملیشیا سے امپورٹ کر رہے ہیں, انڈونیشیا سے. تو اس کی وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ ان کی ہمیں سستی پڑتی ہو, کاسٹ کم پڑتی ہو. نہیں, ہم تو امپورٹ کرتے ہیں برازیل سے, امریکہ سے, لیکن سستی کہاں پڑے گی؟ دیکھو نا, ان کا کیری آن کاسٹ ہے, ان کے یہاں پہ جو مڈل مین ہوتے ہیں ان کی اپنا پروفٹ ہوتا ہے, تو سستی تو کہیں نہیں پڑے گی. ہماری کپاس سستی ہے لیکن بنانے کا موقع نہیں ملتا. ہماری کپاس لوکل اگر گھر بیٹھے آپ کو اپنے گھر میں کوئی چیز ملے گی, ظاہری بات ہے ہم ایکسپورٹ باہر لے کے جاتے ہیں تو وہ بھی کاسٹ پڑتی ہے. صحیح ہے. لیکن ہم نے کبھی اپنی چیز کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. ہم اپنی جب تک پروڈکشن نہیں بڑھائیں گے, ہم اس کو یعنی کہ ٹیکنالوجی نہیں دے پائیں گے. ابھی پروسیسنگ ہے, میں نے آپ کو کہا نا جی ٹھیک ہے, کہ ہماری پروسیسنگ ابھی تک ہم 7 جن پہ چل رہے ہیں, اس سے ہمیں بہت بڑا لاس ہو رہا ہے.
پروسیسنگ بہتر کریں، اس کے بعد ہم اپنی پروڈکٹ کو اچھی بنا کر اس کی برانڈ بنائیں. برانڈ کے صورت میں آپ کو جو ہماری کاٹن ابھی 10 سینٹ 20 سینٹ مائنس بکتی ہے انٹرنیشنل ریٹ سے، وہ ہماری وہ 10-20 سینٹ ہمیں ملیں گے، تو وہ بھی پاسان گروور کو ہونے ہیں. آپ نے بتایا 4 سال پہلے تک سب کچھ ٹھیک تھا، تو تب آپ نے برانڈ بنایا اس سے کہ نہیں؟ ٹھیک تو نہیں تھا، ٹھیک ہاں ہم نے کہا نا، ہم نے کوشش کی، لیکن اصل تو جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریگولیشن کا. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پہ کوئی واچ کرنے والا نہیں ہے کہ ایپٹما کیا کر رہی ہے. وہ مضبوط لابی ہے، ٹھیک وہ ہے. اپنی لابی اپنے مفادات کے لیے جو بھی حکومت آتی ہے وہ پیکج لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو ہم جنر ہیں وہ آپ چھوٹی، کی لابنگ مضبوط نہیں ہے. ہم کمزور لوگ ہیں نا، ہماری اتنی اپروچ نہیں ہے، ہماری پہنچ نہیں ہے کہ ہم اتنا، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں کہ ہم جو رولنگ بیٹھے ہوئے ہیں، رولر بیٹھے ہوئے اس تک پالیسیز میکر تک آپ نہیں پہنچ ہماری پاتے ہیں. اپروچ نہیں ہے. اسی طرح ہمارے جو سمجھو کہ گروور کو جو پالیسی، تو دیکھو نا، کاشتکار آج تک بھی اس کو کبھی صحیح معاوضہ نہیں ملا ہے. میں کہتا ہوں سب سے ملک میں زیادتی جو ہے نا ہمارے گروور سے ہوتی ہے. اس کو ٹھیک ہے. ہمارے یہاں ہر چیز پہ، یعنی کہ پیسٹی سائڈ، فرٹیلائزر، اس کے جو ان پٹ کاسٹ ہے، ٹھیک ہے. دنیا میں جو پرائز اگر ابھی فرٹیلائزر کی دیکھیں گے، یوریا کی بیگ اگر ہندوستان میں جاؤ تو پاکستانی 500 روپے میں ملتی ہے، ہمارے یہاں 2000 روپے. اسی طرح سے ان کو کوئی فنانسنگ فیسلٹی نہیں ہے. جی. وہاں پہ چھوٹے کاشتکار کو 3 سے 4-5 لاکھ روپیہ، یعنی کہ 12 ایکڑ وہاں پہ ہوتا ہے، تو اس کو دے دیتے ہیں نو مارک اپ یا لو مارک اپ پہ. ڈاکٹر صاحب، آپ نے فرمایا کہ انڈیا ہم سے آگے چلا گیا ہے، لیکن انڈیا میں تو کسان ہڑتال پہ ہیں. ہاں وہ مضبوط ہے نا، ہڑتال اسی لیے کریں، وہ اپنی چیزیں اور منوانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے پاس تو آپ کو میں بتاؤں، جو پنجاب پراونس ہے وہ انہیں تو بجلی فری دی ہوئی ہے. جو بھی کاشتکار ہے ان کو بجلی سستی ہے، کوئی کاسٹ نہیں دینی ہے. ٹھیک ہے. کچھ پراونس ایسے تو انہوں نے پروونشل گورنمنٹ نے ان کو فری آف کاسٹ بجلی دی ہوئی ہے، لیکن اگر جن میں دی ہوئی ہے وہ بھی لو ریٹ پہ ہے. تو وہاں پہ تو ہر چیز پہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں گروور کو. یہ خالی انڈیا نہیں، انڈیا ہوا، چائنا ہوا، امریکہ، دنیا میں 4 ملک ہیں جو کاٹن کنزیوم بھی کرتے ہیں. 4 بڑی اکانومیز ہیں، اس میں چائنا بڑا ہے، امریکہ بڑا ہے، ہندوستان بڑا ہے. ہم چوتھے نمبر پہ ہوتے تھے، ابھی برازیل نے ہمیں کراس کر کے ہم 5ویں نمبر پہ آ گئے. اچھا، ابھی بھی ہم 5ویں نمبر پہ موجود ہیں؟ ابھی ہم پہلے 4 پہ تھے، ابھی 5ویں پہ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے ابھی ترقی، اور ہم نے ان کی 5 ملین بیلے ہم نے 5.5 ہے، یعنی کہ پیرالل چلیں گے. ہمارے کاشتکار کو بھی یہ اس کی پروڈکشن مہنگی پڑتی ہے، اس کو کاشت کرنا مہنگا پڑتا ہے. ہاں بالکل صحیح. ابھی اس کے بعد وہ پھر آپ کو مہنگی دیتا ہوگا. مہنگی نہیں، وہ بیچارے کو ریٹ ملے گا ہی نہیں نا. ابھی وہ انہوں نے کاشت کرنا چھوڑ دیا ہے. اچھا، کپاس کی کاشت ہی چھوڑ دی، وہ دوسرے کراپ پہ شفٹ ہو گئے. وہ ابھی مکئی میں پیسہ لگا رہا ہے، کیونکہ مکئی کی بیج اچھے ہیں، ہائیبرڈ سیڈ ہے. وہ چاول کا ابھی جو سیڈ ہے وہ بھی ہائیبرڈ سیڈ ہے. وہ شوگر، لیکن اگر کسان جو ہے وہ کپاس کو کاشت نہیں کرے گا تو اس میں تو اصل قصور حکومت کا نہ ہوا نا، کیونکہ کپاس تو پیدا ہی نہیں ہو رہی، تو پھر کیسے ہوگا؟ قصور حکومت کا ہوا نا کہ انہوں نے اپنے گروور کو کپاس پاکستان کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اگر کپاس نہیں ہوگی تو ہماری جو ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کی ہوتی ہے، تو آپ اور کون سی ایسی پروڈکٹ ہے جس سے اپنی آپ ایکسپورٹ بڑھا سکو گے؟ ٹھیک ہے. ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ جو شارٹ فال ہے، وہ آپ ایسی کون سی پروڈکٹ ہے جس سے آپ کے پاس کوئی سالوشن ہے کہ ہم اپنی ملک کو یعنی کہ بیلنس کر سکیں؟ تو وہ یہی کاٹن ہی ہے. ٹھیک ہے. تو کاٹن اگانا ہوگی ہمارے گروور کو نا، یہ ہم نے موٹیویٹ کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں پیکیج دینا پڑے گا. آپ چاہتے ہیں کسانوں کو پہلے پیکیج ملے؟ ابھی سب سے بڑا سفر ہماری انڈسٹری ہے. ہم یعنی کہ سمجھو کہ سک ہو گئے ہیں. ہماری 800 یونٹی بند ہو گئے ہیں، باقی 400 بچے ہیں. ہم سے آج تک کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس ملک میں 800 یونٹ بند کیوں ہیں. بھائی آپ کا ریونیو کم ہو رہا ہے، کیوں کم ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. اس کے بعد وہ ہمارے پاس اس حکومت نے 3 ٹیکس لگا لیے.
ابھی ہماری بھائی سیل ٹیکس ہمیں 10% لگا دیا. بھائی آپ کو جب کاٹن ہی نہیں ہوگی تو ٹیکس کس کام کا ہے؟ ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم کاٹن کسی کو بیچ ہی نہیں سکتے ہیں سوائے جو سیل ٹیکس رجسٹر بندہ ہو. ٹھیک ہے. ہمارے پاس سیکنڈ بائر ہی نہیں ہے. صحیح ہے. اس کو فائدہ حکومت کو کچھ نہیں ہے. وہ جو جس سے ہم سیل ٹیکس لیتے ہیں وہ آگے پھر ایڈجسٹ کرا لیتا ہے. لیکن ہماری لیکوڈیٹی بلاک ہو جاتی ہے. ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اس جو سرکولیٹ کر سکیں گے وہ پیسے بلاک ہو جاتے ہیں. تو ہمارے پیسے مل والے روک دیتے ہیں اور مل والے جو ہے نا آگے ان کا وہ تو ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں پیسے تب ملتے ہیں جب ان کو ملتے ہیں. اچھا. ہاں تو ہماری کیپیسٹی ہے یعنی کہ وہ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے. ہمیں بجلی بھی مہنگی ملتی ہے. اسپننگ انڈسٹریز کو بجلی ملتی ہے 13 روپے یونٹ, جنر کو ملتی ہے 22 روپے یونٹ. اچھا. یعنی کہ امپورٹڈ کاٹن جو کہ امپورٹڈ کاٹن لے کے آؤ اس کو ملے 13 روپے بجلی, جو لوکل کاٹن بنے اس کو ملے 22 روپے بجلی. ہماری پالیسیز کے مطابق جو بندہ باہر سے امپورٹ کر لیتا ہے اس کو بجلی بھی سستی ملے, اور جو بنانا چاہتا ہے ہماری یہاں جو لوکل گروور ہے اس کو اس مہنگی کی جو پروسیسنگ ہے کاسٹ اس کو ٹیکس بھی لگے, اس کو بجلی بھی مہنگی ملے, تو آپ اپنی لوکل انڈسٹری تباہ ہو جائے گی, لوکل آپ کی پروڈکشن تباہ ہو جائے گی. تو اس پہ بیٹھ کر سوچنا چاہیے. جو اسٹیک ہولڈر ہیں جو بند ہو رہی ہے انڈسٹری سے پوچھو سی آپ کے کیا وجوہات ہیں, کس وجہ سے آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے. بلا شبہ بڑے مایوس کن حالات ہیں. تو لیکن اب کچھ امید بنی ہے, ہوپ بنی ہے. نہیں, ہم تو ہماری ایک اللہ میں, دوسرا حکومت میں. اگر حکومت کچھ کرے گی ہمیں سنے گی, ہم تو یعنی کہ اب تو آپ کی ایسوسیشن کی میٹنگز بھی حکومت کے ساتھ بھی ہو گئی, اداروں کے ساتھ بھی. سب کو پتہ ہے, لیکن پتہ نہیں اتنے پاورفل لوگ ہیں جو ہماری بات کو اہمیت ہی نہیں دیتے. زراعت پہ کوئی ان کا شوق ہے نہ, اس کو کوئی پالیسی بناتے ہیں. ٹیکس بھی اسی کو لگاؤ, بجلی بھی انہی کو مانگی دو, تو ہم کہاں کمپیٹ کر پائیں گے بھائی. آپ کے اگر ہندوستان, لیکن ایک طرف ہماری بات چل رہی تھی, آپ بتا رہے تھے کہ جو امپورٹ کر کے ہمیں کپاس کی قیمت پڑ رہی ہے وہ اس سے کم ہے جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں. نہیں, ہمیں کوئی امپورٹ پہ میں اپنی پرسنلی ذاتی بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں آپ بھلے جو ہمارا اسپننگ انڈسٹری ہے ان کو بھی آپ بھلے امپورٹ الو کرو, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن آپ ان کو وہ پیکیج نہیں دو. ان کو جو دنیا کی وہ دیکھو نا, وہ اگر آپ پیکیج دینا ہے تو آپ لوکل آپ کے جو ملک کے گروور ہیں ان کو پیکیج دو, سبسڈی دو کہ وہ کاٹن اگائے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور آپ جو کاٹن کو پروسیسنگ کرنے, حکومت کو 2 کام کرنے چاہیے. سب سے پہلے سبسڈی دے کاشتکار کو, سبسڈی بھی نہیں دے, ٹیکنالوجی خالی لے کے دے. میں کہتا ہوں آپ ان کو اور کچھ نہیں دو, صرف وہ فیلڈ پلے لیول دو کہ دنیا کا جو گروور ہے جو چیز اس کو پاس, جیسے آپ کے پاس اگر موبائل فون ہے, اسمارٹ فون ہے, میرے پاس نہیں ہوگا, میں کس طرح آپ سے کمپیٹ کر پاؤں گا. اسی طرح میں کہتا ہوں اگر ہندوستان کا گروور ہے اس کے پاس اگر سیڈ جو ہے وہ ہائیبرڈ ہے, اور میرے پاس اگر ٹریڈیشنل سیڈ ہوگا, میری ییلڈ آئے گی 10 من, اس کی آئے گی 30 من, تو میں دنیا میں کس طرح کمپیٹ کر پاؤں گا. میری جو کاسٹ آف پروڈکشن ہی نہیں نکلے گی. 15 من اگر مجھے 5,000 روپیہ من فٹی کا ریٹ ملے گروور کو, اگر اس کی 15 من ایوریج آتی ہے تو 75,000 روپیہ اس کا خرچہ ہے. اگر وہ 30 من آئے گی تب جا کے وہ پروفیٹیبل بنے گا, تب جا کے وہ کاٹن گرو کرے گا. ٹھیک ہے. ابھی دیکھو نا ہمارے پاس ہمیں کسی طرح کی سبسڈی بھی نہیں چاہیے, صرف وہ ماحول چاہیے جس میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں پیسٹ فری. دیکھو نا ہمارے پاس جب گروور کا کاٹن کاسٹ کرنے جاتا ہے, جو بیج ہے اس کو ہمیں پیسٹی سائڈ دے دے کے ہماری کاسٹ پروڈکشن بڑھ جاتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پیسٹ فری, پیسٹ ریزسٹنٹ سیڈ ہم اپنے گروور کو دیں کہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو. ٹیکنالوجی ہم نے لینی ہے, ٹیکنالوجی لے کے گروور کو وہ سیڈ ڈیولپ کر کے دیں جس میں اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کم آئے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جسومل لیمانی صاحب. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر جسومل لیمانی. اپنے میزبان واصف ملک کو ویکنڈ وائب سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.